आए तारिक चौहान साहब अपना कॉन्सेप्ट पेश करें कि किस बुनियाद पर आप ये मानते हैं कि उनको वहां से जिंदा उतारा गया और उनका इलाज मुआलजा किया गया, ये मानते हैं तारिक चौहान साहब। तो वो बताएं। शुक्रिया, जजाकल्ला। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं दलाइल पेश करूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको बाइबल में इंजील में यसू कहा जाता है, उनकी मौत सलीब पर नहीं हुई। और ये बात मैं साबित करूँगा, क्योंकि जब हम इंजील का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो जिस तरह का बयान इंजील में किया गया है कि यहूदियों के रोमी गवर्नर पोंतुस पिलातुस जो थे, उन्होंने यहूदियों ने उनको बहुत मजबूर किया कि वो यीशु को सलीब पर चढ़ाए। हालांकि पिलातुस यीशु को छोड़ना चाहता था, ये इंजील से हमें पता चलता है। और उसने ये भी तवज्जो दिलाई उनको, यहूदियों को, कि ईद फसह के मौका पर, क्योंकि हमारी रस्म है कि हम एक कैदी को रिहाई देते हैं, तो अगर आप कहें यहूदियों को, उसने कहा, तो मैं यीशु को छोड़ देता हूँ। मगर यहूदी और फ़कीही और फरीसी बज़िद थे कि यीशु को हर सूरत सलीब दी जाए और यीशु की बजाय किसी मुजरिम को रिहा कर दिया जाए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये यहूदी फ़कीही और फरीसी इस बात पे क्यों बज़िद थे कि हर सूरत यीशु को सलीब दी जाए। इसकी वजह ये थी कि वो यीशु के जो मिशन था, क्योंकि उन्होंने फ़कीहों और फरीसियों के ज़ालमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और इनको उन्होंने बड़े बड़े सख्त अल्फाज से उनको सांप के बच्चे तक कहा। और इस वजह से वो इनके ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने उनके ज़ालमाना निज़ाम को चैलेंज किया था। और यहूदी चाहते थे कि ये शख्स जो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, अगर हम इसको लानती साबित कर दें सलीब पर मौत देकर, तो हमारे ऊपर फिर कोई हर्फ नहीं आएगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये तो है ही लानती था। क्योंकि पुराना अहदनामा उसमें लिखा हुआ है कि जो सूली पर लटकाया जाए वो लानती है। सेंट पॉल जो थे, जो जिन्होंने जिनकी तहरीरात इंजील में शामिल हैं, उन्होंने भी यही साबित किया। यानी यहूदी उनको चाहते थे कि इनको सलीब पर मौत दे के हम लानती साबित कर दें। सेंट पॉल ने यहूदियों का काम आसान कर दिया और ख़ुद ही कह दिया कि हमारा यीशु सलीब पर लानती मौत मर गया और हमें उसके पैरोकारों को शरीयत सी लानत से छुड़ा गया और हमारे सारे गुनाह अपने कंधों पर ले गया। जैसा कि वो गिलतियों बाब 3 आयत 13 में लिखते हैं कि मसीह ने हमें ख़रीद कर उस लानत से आज़ाद करवाया जो शरीयत के ज़रिए हम पर आई और हमारी जगह लानती बन गया, क्योंकि लिखा है जो शख्स सूली पर लटकाया जाए वो लानती है। अच्छा, मैं ये साबित करूँगा कि मसीहों का ये फ़लसफ़ा ही इंजील में बयान करदा हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यीशु सलीब पर मरा ही नहीं। और मिर्ज़ा साहब इसके मुतल्लिक़ फ़रमाते हैं कि वो मसला जो इंजील में नजात के बारे में बयान किया गया है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मसलूब होना और कफ़ारा, इस तालीम को कुरान ने कबूल नहीं किया। और अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान शरीफ एक बरगज़ीदा नबी मानता है और ख़ुदा का प्यारा और मुकर्रब और वजी करार देता है, लेकिन उसको महज इंसान बयान फरमाता है, यानी खुदा का बेटा या खुदा नहीं कुरान कहता उनको। और कुरान ये कहता है कि नजात के लिए इस अमर को कुरान ज़रूरी नहीं जानता कि गुनाहगार का बोझ किसी बेगुनाह पर डाल दिया जाए, और अक्ल भी इस बात को तस्लीम नहीं करती कि गुनाह तो ज़ैद करे और बकर पकड़ा जाए। और इस मसला पर तो इंसानी हुकूमतों ने भी अमल नहीं किया। अफसोस के नजात के बारे में ईसाई साहिबों ने गलती की। मुसलमान की हैसियत से मेरा ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे, अजीम रूहानी मुकाम रखते थे, और हज़रत मूसा की शरीयत फैलाने वाले तमाम अम्बिया से उनका आला मुकाम था। वो बल्कि तमाम खुलफा के जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में आए, उनके वो सरदार थे और सबसे अफसल थे। और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम एक पाक दामन खातून थी, जिनकी पाकीज़गी की कसम कुरान मजीद ने खाई है, और वो एक अजीम रूहानी मकाम रखती थी। यहूदियों ने तो इनकार किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बेजा तोहमतें लगाईं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ईसाइयों ने ख़ुद यहूदियों की नापाक साजिश को अमली जामा पहना दिया और शरीयत को लानत करार देकर यीशु को भी लानती बना दिया।
اور خدا کا شریک بنا کر اس کو خدا کے داہنے ہاتھ ابھی تک بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برگزیدہ نبی ہونا، یہ جو بات ہے، یہ صلیب کی لعنتی موت پر مرنے میں رکاوٹ ہے، کیونکہ لعنتی ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جس کا دل خدا سے برگشتہ ہو جائے، وہ راندہ درگاہ ہو جائے، دھتکارا ہوا، بھٹکارا ہوا، خدا کی رحمت سے بے نصیب۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم ایسا لفظ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ فلسفہ کہ 3 دن کے بعد جی اٹھنے کی بات، یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ روح تو مرنے کے فوری بعد جسم سے الگ ہو جاتی ہے، تو پھر 3 دن انتظار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ یسوع کو زندہ صلیب سے اتارا گیا اور 3 دن وہ ایک نیم جان کیفیت میں رہے، جو ایک مردہ کی کیفیت کی مشابہ تھی، اور 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے اذن سے خصوصی علاج کے بعد انہیں دوبارہ زندگی ملی، یعنی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ انجیلوں میں بھی جب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ موت کے سب سامان مہیا تھے، مگر یسوع کو دوبارہ زندگی ملی۔ جیسا کہ عام محاورہ ہے کہ کوئی شخص ایک مہلک بیماری سے نجات پا جائے یا کسی خطرناک حادثے سے زندہ بچ جائے، تو اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مر کے بچا ہے یا اسے نئی زندگی ملی ہے۔ کیونکہ عام طور پر تو یہی ایک مشاہدہ ہے کہ جس شخص کو مصلوب کیا جائے، یعنی صلیب پر چڑھا دیا جائے، وہ کبھی زندہ نہیں بچتا، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا کیے تاکہ یسوع کو صلیبی موت سے بچایا جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ جیسا کہ صلیب پر صرف چند گھنٹے رہنا اور پیش گوئی کے مطابق ہڈیوں کا نہ توڑے جانا۔ ایک اور اہم بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی الہامی پیش گوئی ہے۔ الہامی پیش گوئی میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایک مستقبل کی خبر بتائی گئی ہے، جیسا کہ متی باب 12 میں درج ہے کہ جب فقیہوں اور فریسیوں نے یسوع سے سوال کیا کہ کوئی نشان دکھایا جائے، کہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے حرام کار اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 دن 3 رات زمین کے اندر رہے گا۔ دیکھیں، یونس نبی کی پیشگوئی کے متعلق سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے جب قوم سے یہ کہہ کر نکلے کہ تم پر عذاب آئے گا، اور وہاں سے چلے گئے جب کہ اللہ نے حکم نہیں تھا دیا، تو وہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، تو وہاں پہ بہت زیادہ طوفان آ گیا، تو کشتی ڈوبنے والی تھی۔ تو لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ جو ان کا وہاں پہ رواج تھا، کہ انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی گناہ گار شخص ہمارے درمیان موجود ہے جس کی وجہ سے یہ آیا ہے طوفان، تو وہ بتائے وہ کون ہے کہ اس کو ہم اٹھا کے پھینکے تو ہم بچیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر سوچے کہہ دیا کہ وہ میں ہی ہوں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں سے ایک غلطی سرزاد ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر 3 دن اور 3 راتیں وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی نے آ کو پھر ساحل پر ان کو اگل دیا۔ اس پیشگوئی میں، یعنی یونا نبی کی پیشگوئی سے جو انہوں نے اپنی مماثلت بتائی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے وہ زندہ تھے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے وہ زندہ تھے، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگلا تو وہ زندہ تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب سے اتارے گئے اور زمین کے پیٹ میں رکھے گئے وہ زندہ تھے، جب زمین کے پیٹ میں وہ رہے وہ زندہ تھے، اور جب زمین کے پیٹ میں سے نکلے، یعنی جب ان کے زخم ٹھیک ہوئے 3 دن 3 راتیں رہنے کے بعد، تو وہ بھی زندہ تھے۔ تو یہ مثال بنتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا حضرت یونس علیہ السلام کی جو تھی یونا نبی کی پیشگوئی جس کو وہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی مماثلت بتا کے یہ بتا دیا تھا کہ میں صلیب سے زندہ بچوں گا، اور یہ بات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی طور پر بتائی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اچھا، متی میں پھر یہ ہے
کہ وہ انہوں نے بہت دعا کی، جیسے کہ لکھا ہے کہ اس لیے انہوں نے تینوں شاگردوں سے کہا کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میری حالت مرنے والی ہو گئی، آپ یہاں رکے اور میرے ساتھ چوکس رہیں۔ اور پھر وہ تھوڑا سا آگے گئے اور منہ کے بال گر کر یہ دعا کرنے لگے، باپ اگر ممکن ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو۔ اور یہ ایسی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر، اور یہ دعا ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قبول ہوئی، اور وہ موت کا پیالہ جو تھا وہ ان سے ہٹایا گیا۔ پھر پیلاطس کی بیوی کو خواب آیا کہ اگر مسیح ہلاک ہو گیا تو پھر تم ہلاک کیے جاؤ گے، اور اس نے پھر پیغام بھیجا کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جب پیلاطس تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اس کو پیغام بھیجا کہ آپ اس نیک آدمی کے معاملے میں نہ پڑیں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے آج خواب میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ یعنی پیلاطس کی بیوی نے بھی اس کو یہی پیغام بھیجا کہ اس کو نقصان نہ تم پہنچانا۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے پیلاطس نے یسوع کو رہا کرنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن یہودی چلائے، اگر آپ اس آدمی کو رہا کریں گے تو آپ قیصر کے ساتھی نہیں ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے وہ قیصر کے خلاف ہے۔ یعنی انہوں نے یہودیوں نے ایک سیاسی بیان دے دیا کہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے تو اس طرح آپ بادشاہ کے خلاف بغاوت کریں گے، حالانکہ پیلاطس یسوع کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ متی کی انجیل میں ہی ہے کہ 6 گھنٹے سے 9 گھنٹے تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی۔ تقریباً 9 گھنٹے میں یسوع چلا کر کہنے لگے ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ ایلی ایلی لما شبقتنی کی جو پکار تھی ان کی، یہ بھی اس امر میں مانے ہے کہ وہ ان کی موت صلیب پر ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انہوں نے ان کو یاد دلایا تھا کہ اللہ میاں تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو مجھے بچائے گا۔ تو وہ ایلی ایلی لما شبقتنی کہہ کر وہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو یاد دلا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا اور صلیبی موت سے ان کو بچا لیا۔ جی وہ مرکس کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو 3 گھنٹہ تھا، اور جب 6 گھنٹہ شروع ہوا تو تاریکی چھا گئی جو 9 گھنٹے تک رہی۔ تو 9 گھنٹے میں یسوع نے چلا کر ایلی ایلی لما شبقتنی کہا اور پھر جان دے دی۔ تو یعنی وہ ایک طرح کے بے ہوش ہو گئے، اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے، میں اس کی ثبوت آگے پیش کروں گا۔ یوحنا باب 19 میں یسوع کے متعلق 2 مضبوط گواہیاں دی گئی ہیں جو معجزہ کے طور پر ہیں اور جو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر واقعہ نہیں ہوئی۔ جی یعنی یسوع کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں، کیونکہ ٹانگیں توڑنے سے ہوتی ہے موت۔ تو آگے لکھا ہے کہ 2 جو ان کے ساتھ تھے ان کی ٹانگیں تو توڑی گئیں، لیکن یسوع کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں۔ اور پھر ایک بات لکھی ہوئی ہے جو بہت غور طلب ہے کہ ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور آگے لکھا ہے کہ جس نے یہ دیکھا ہے اس نے گواہی دی ہے اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ اور یہ باتیں اس لیے ہوئی کہ یہ نوشتہ پورا ہو، یعنی پہلے جو لکھا ہوا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ اب دیکھیں یہ ایک پیش گوئی تھی کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی کیونکہ وہ صلیب پر نہیں فوت ہوگا، اور پسلی چھیدی تو اس میں سے فی الفور خون و پانی بہہ نکلا کیونکہ ہارٹ پمپ کر رہا تھا، اس وجہ سے ایک پریشر کے ساتھ وہ خون اور پانی بہہ نکلا۔ تو ہڈیاں بھی نہیں توڑی گئیں، اور ایک نشانی بھی بتائی گئی کہ پسلی چھیدی۔ اور پھر اسی بات کو یوحنا کہہ رہا ہے کہ یہ غور کرنے کی بات ہے، جس نے گواہی دی اس نے سچی گواہی دی ہے، اور وہ سب کو کہہ رہے کہ تم بھی مان لاؤ، یعنی جان جاؤ کہ یسوع جو ہے وہ صلیب پر مرے نہیں تھے۔ اور دیکھیں یہ زکریا باب 12 آیت 10 میں ہے کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر مہربانی اور التماس کا روح ڈالوں گا، تب وہ مجھ پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ یعنی یہ ایک پیش گوئی تھی کہ چھیدنے سے
وہ جو نکلے گا خون اور پانی، وہ بھی ایک پیش گوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہوگا کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ اور یوحنا کا مکاشفہ باب 1 میں ہے کہ دیکھیں وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے، ہر ایک اسے دیکھے گا، وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک پیش گوئی تھی کہ چھیدنے والے اس کے اوپر نظر کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، کیونکہ چھیدنے سے جو اس کا خون اور پانی فی الفور بہہ نکلا، یعنی فی الفور کا لفظ بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ پریشر کے ساتھ وہ نکلا اور وہ زندہ ہارٹ چلنے والے کی ایک نشانی تھی۔ مرکس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پلاطس جو تھا، اس کو جب بتایا گیا کہ وہ یسوع مر گئے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو وہ جیسے لکھا ہے کہ پلاطس پہلے جاننا چاہتا تھا کہ یسوع واقعی مر گئے یا نہیں، اس لیے اس نے فوجی افسر کو بلوایا اور اس بارے میں پوچھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ یسوع مر گئے ہیں تو اس نے یوسف کو لاش لے جانے کی اجازت دی۔ یعنی پلاطس بھی سمجھتا تھا کہ اتنی جلدی کیسے کوئی مر سکتا ہے۔ تو لاش شام کو اتاری گئی، پہلے لکھا تھا 9 گھنٹے میں اتاری گئی، جو درست نہیں ہو سکتا کیونکہ 9 بجے تو رات ہو جاتی ہے، اور سبت جمعہ کے روز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس سبت جب شروع ہو جائے تو پھر کوئی بھی لاش صلیب پر نہیں رہنے دیتے۔ یعنی صلیب پر یسوع 3 گھنٹے سے بھی کم عرصہ رہے، اور تیسرے گھنٹے یعنی 3 بجے کے قریب دن کو انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان کو اتار لیا گیا۔ اور یہ بھی ان کی زندگی کا ایک ثبوت ہے کہ اتنی جلدی کسی کی موت نہیں ہوتی جبکہ اس کی ہڈیاں بھی نہ توڑی گئی ہوں۔ اچھا، ایک اور دیکھیں، یوحنا میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت خوبصورت یہ گواہی ہے کہ نکوڈیمس جو ان کے ایک مرید تھے، وہ پہلے رات کو یسوع کے پاس گئے، یعنی جب انہوں نے صلیب سے ان کو اتار لیا تھا، اور وہ مر اور عود کا آمیزہ اپنے ساتھ لائے جس کا وزن تقریباً 100 پاؤنڈ تھا، اور انہوں نے لینن کی پٹیوں پر مسالے لگا کر یسوع کی لاش کو ان سے لپیٹ دیا، کیونکہ یہودی کفن دفن کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی لاش کے اوپر مسالے لگانے کے لیے 50 کلو کون لے کے جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مرہم تھی جو وہ لے کے گئے تھے ان کے زخموں پر لگانے کے لیے، کیونکہ وہ مرے تو نہیں تھے لیکن ان کے زخم شدید تھے، اس وجہ سے تاکہ ان کی ہیلنگ جلدی ہو۔ اچھا، پھر یوحنا میں لکھا ہے کہ وہ اپنے حواریوں سے ملے اور اپنے زخم دکھائے۔ اب ظاہر اگر وہ روح تھے تو پھر زخم تو نہیں نہ ہوتے روح کو، لیکن انہوں نے اپنے زخم دکھائے۔ چنانچہ لکھا ہے ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت شاگرد ایک گھر میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہودیوں کے ڈر سے دروازوں پر تالا لگایا ہوا تھا۔ اچانک یسوع آ کر ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاگردوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی پسلیاں دکھائیں۔ یعنی جسم تھا تو ہاتھ اور پسلیاں دکھائیں، روح کے تو نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ لوکا میں ہے کہ یسوع ان کے پاس آئے اور ان سب سے کہا، آئے ناشتہ کر لیں۔ یعنی انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، تو شاگردوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ان سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، یعنی شاگرد ان کو پہچانے نہیں۔ بھیس اس لیے بدلا ہوا تھا کہ یہودی دوبارہ پکڑ کے ان کو صلیب پر نہ لٹکا دیں۔ اگر یہ روح ہوتے تو پھر تو وہ سامنے آ کے یہودیوں کو کہتے کہ دیکھو میں بچ کے آ گیا ہوں، میرا بگاڑ لو جو کرنا ہے۔ چنانچہ پہلے یسوع نے روٹی لی اور انہیں دی، پھر انہوں نے ان کو مچھلی دی، اور جب سے یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے تیسری بار تھا کہ وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تھے۔ اور پھر لوکا باب 21 میں ہے کہ وہ جب آئے تو لوگ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ یسوع نے ان سے کہا، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کے دل میں شک کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھیں، یہ میں ہی ہوں، ذرا مجھے چھو کر تو دیکھیں، میری ہڈیاں ہیں، گوشت ہے۔ کیا روحانی مخلوق کی ہڈیاں اور گوشت ہوتا ہے؟ یعنی یسوع اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میں روحانی مخلوق نہیں، میں انسان ہوں، گوشت پوشت کا انسان ہوں۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر ان کو دکھائے، اور پھر یہ پوچھا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ انہوں نے یسوع کو بھنی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا دیا، یسوع نے اسے لے کر ان کے سامنے کھایا۔ اب روح تو کچھ نہیں کھاتی تو جسم کو بھوک لگتی ہے، تو یسوع کا ایک جسم تھا جس سے وہ زندہ ہو گئے تھے، یعنی ان کی وفات ہی نہیں تھی ہوئی، تو اس لیے انہوں نے مچھلی لے کر ان کے سامنے ان کے ساتھ مچھلی کھائی۔ اور دیکھیں سب سے بہترین جو یوحنا باب 20 میں ہے شکی تھومس کا بیان، کہ شکی تھومس ان کا ایک حواری تھا، کیونکہ دوسرے لوگوں سے جب وہ ملے تھے
تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مجھے ہمیں وہ ملے تھے حضرت یسوع. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ان کو نہیں مانوں گا کہ وہ آپ کو ملے جب تک میں اپنے ہاتھوں سے وہ انگلی ڈال کر اس زخم میں نہ محسوس کروں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے 8 دن بعد شاگرد پھر سے گھر میں تھے اور توماس بھی ان کے ساتھ تھا. حالانکہ دروازوں کو تالا لگا ہوا تھا پھر بھی یسوع اندر آ گئے. یعنی وہ چھپ کر اندر آتے تھے. تو ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو. اور اس کے بعد انہوں نے توماس سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں اور ان میں انگلی ڈالیں اور میری پسلیوں میں اپنا ہاتھ ڈالیں اور شک نہ کریں بلکہ یقین کریں. یعنی تومس نے جو بات کہی تھی انہوں نے کہا ہاں آ کے دیکھ لو, انگلی ڈال کے دیکھ لو, میری پسلیوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لو جہاں چھیدا تھا, تو میں وہی ہوں اور میرا وہی جسم ہے جس کو صلیب دی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ تھے. اگر مسیحوں کا یہ عقیدہ درست سمجھا جائے کہ یسوع مرنے کے بعد زندہ ہو گئے تو مرنے کے بعد تو جسم ختم ہو جاتا ہے. تو دوسرے ہے کہ انہوں نے آ کے مچھلی بھی کھائی, اپنا جسم بھی دکھایا, زخم بھی دکھائے. اور اگر وہ روح بن گئے ہوتے تو یہودیوں کے سامنے آتے اور کہتے کہ دیکھو تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی, میں زندہ ہوں, تو سب یہودی ان کا یہ معجزہ دے کر ان پر ایمان لے آتے. مگر یسوع زندہ ہونے کے بعد بھی ڈرتے رہے, بھیس بدل کر ملتے رہے, کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ یہودی مجھے پکڑ لیں گے تو دوبارہ صلیب دے دیں گے. اور متی میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کہتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. اور آگے وہ لکھتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں. یعنی جہاں پہ یسوع آئے تھے اس وقت جہاں ان کو صلیب دی گئی وہاں پہ صرف 2 قبیلے تھے یہودیوں کے, اور 10 قبیلے جو تھے وہاں سے پہلے ہی شفٹ ہو چکے تھے اور ان کی طرف پھر انہوں نے جانا تھا. اور وہ کہتے ہیں یوحنا میں کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں, لازمی ہے کہ میں ان کو بھی اندر لاؤں, وہ میری آواز سنیں گی اور میری سب بھیڑیں ایک گلہ بن جائیں گی اور ان کا ایک چرواہا ہوگا. بس ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے, اس لیے وہ یہودیوں کی کوششوں کے باوجود ایک صلیبی لعنتی موت سے بچائے گئے اور وہاں سے چھپ کر وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں نکلے, اور جو یہودیوں کے 10 گمشدہ قبائل تھے اور جو وہاں سے شفٹ ہو چکے تھے, اور پھر کشمیر سری نگر کے محلہ خان یار میں وہ دفن ہوئے. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب. آپ نے اپنا پوائنٹس پیش کیے, اپنا نظریہ پیش کیا,